Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In last session, we started discussing about different phases of life. Accordingly, we come to know that there are four different phases: world of souls, world of this worldly life, then grace, then life hereafter. So now it is important to consider the especially first phase that you were supposed to uh, explore the verses and then to prepare your assignment about it. So I would like to ask from Muaz Shafiq. Muaz Shafiq, can you tell me about first agreement of the world of souls? What's told there? सर फर्स्ट आयत के बारे में पूछ रहे हैं Yes, I am asking about first agreement. You are supposed to summarize in English. ओके सर आई ट्राई and remember when your lord brought forth No, I from the am not asking to translate it. I am asking what is your understanding after reading this verse, its translation, its explanation, and then you prepared an assignment. What's learning outcome? Tell us about theme. in this verse in this verse Allah has reminded the people that before they came into this world, they had already taken an oath, and they had testified that in the oneness of God, that there is only one God, and He is our Lord. And when they came in this world, the memory that they no longer have that memory, but they have already taken that oath, and all of Ikra us are. Basi, tell me, Ikra Basi, tell me about the second agreement. Muhammad Danish, switch off your cam. Yes, sir. What's second agreement and what's learning outcome? Sir, it's about when Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sent all of his prophets. He took agreement from all of them that they have to testify at the end that Rasul Sallam would be the last prophet of Allah, and he would come to end up this like process of nabuwat and all this thing. So it just says that Allah Ta'ala had took oath from them that a prophet would come after all of you who would end up this process of Nabuwat, and after him it would be And a day of testify, resurrection. testify your titles of prophethood. I And he didn't will get it, also sir. testify your he will also testify your titles of prophets as well. Yes, yes, sir. And then you are supposed to believe in him Yes, we all are supposed to believe in him, and the and one help him who, yes, sir. and help him. Yes, sir. Like we all have to believe in his prophethood and the things he teaches us, and we all have to follow them for right path. And the one who doesn't do this or who deviates this path, he would be rebellious. Okay. Can we say the same word for prophets? Which word, sir? Rebellious. No, sir, because prophets are not the persons that could deviate from this path, because Allah created them for to like follow all his rules, and I don't think so if they are like going to They, deviate they, from they, this are- they path are or they are with blessing of Allah Almighty preserved to commit any sin. Therefore, they are yes, getting they are given the title of Masoom. Okay, Masoom mean who are preserved from committing any kind of mistake, because the ambition or desire what leads to these type of
actions, what are actually on the basis of disobedience, all these are removed from prophets. So these are actually prophets who are representing their nation. Okay, so the things what is said, that who is not accepting or disobeying Allah Almighty, then they Allah Subhanahu wa Taala will curse upon them. This is not for prophets. This is for their nation. Okay. On basis of this theory or this type of order or this type of revelation, we say that right now, if we ask followers of Moses, Jesus, other communities belonging to Judaism or Christianity or other religion, to embrace Islam, if we give them dawa, okay, if we invite them to Islam, so we are at right place, because in word of souls, Allah subhanahu wa ta'ala asked from their leaders, our prophets, they propagated. And in every single prophets, they informed their nation that there will come ultimately Prophet Muhammad, and you are all supposed to believe in him and to leave our supremacy or these kind of the words or the our following. You should switch from us to Prophet Muhammad, because we all are actually telling and informing about the arrival of Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, Ikra Abasi, got it? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Okay. So these are not prophets. These are the nations to whom these type of disobedience or other kind of things are there related or associated. Okay. Yes, sir. I was So talking about all these nations. I wasn't talking about prophets to be like rebellious. okay, okay. So there you can see another important thing while talking about these two agreements. The first one is about Rabbul Alamin. Allah is introducing about Himself. Okay, that what you are having and what you need in future, and you would be provided the personality, or you can say who gives all these kind of things and fulfills your needs and provides all provisions. This is called Rabbul Alameen. And this is not related to only human being, rather about animal, planets, plants, or other worlds in other orbits. Different kind of different creature of Allah Almighty is existing there. So to all who provides, who is responsible to provide each and everything, even to all kind of the insects, what are in between stone when we open it, are those kind of the creature of Allah Almighty who are there in bottom of ocean, and likewise who are flying in air, or who are there on surface of earth. All of them are being provided rizq by Rabbul Alameen. Okay, Rabb, for Rabb, Imam Badawi has explained word of Rabb, that when you need, what you need, in which shape you need. Okay, in which shape you need anything. So the provisioner is called Rabbul Alameen. So this is Rabbul Alameen. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala asked, Alastu bi Rabbikum? They all said, Shahidna. An taqulu anna yawm al-qiyam. So then Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that this agreement about Rabbul Alameen was not related to an individual, rather audience all. From Sayyiduna Adam and from his backbone, these were brought. Okay, and after this one, Allah subhanahu wa ta'ala asked from them. Okay, now the question is, we don't remember when it happened, but believe, when you concentrate, when you try to understand, Allah subhanahu wa ta'ala exists. So Allah subhanahu wa ta'ala remind you this agreement as well. You sometime people who are working in different labs. Therefore, I was asking from you to review some converted people. It means that when you will tell about their expressions, why they embrace Islam, so you will come to know that some of them were busy in research. They were working in labs. So ultimately they come to know that this kind of arrangement, what is there found,
in among different chemicals, among different other factors, among different other things what are there found in this world in different subjects domain. This organization, this arrangement, this association, or this type of top management shows that there is one of manager, administrator, okay, and provider of each and everything at all. So this is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں پھیلی ہوئی، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذات میں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کیا کہیں گے، انہ الحق، کہ اللہ کی ذات ایک موجود ہے. Okay, if you consider your own body, okay, and different organs of body and their function and what type of the sequence they have and how perfectly they are moving on, your hearts are beating, your eyes are blinking, okay, your body is moving, all the things what are they found are then in this cosmic world you can see different kind of the things in your surroundings, these are found. Okay, sun is rising, okay, moon is blowing. Likewise, your dark nights is lessened through stars, through shining stars. Okay, air is blowing. Different type of the voices are coming in your surrounding, and all the things are being managed by Allah Almighty. So Allah Subhanahu wa Taala is Rabbul Alameen. So Allah Subhanahu wa Taala asked this one. Then why Allah Subhanahu wa Taala conducted this specific agreement about His oneness? Allah says, "An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." So you may not say on the day of judgment that we were not having knowledge of Allah or these kind of things. So Allah Subhanahu wa Taala provided this by default system. Accordingly, what happened? Accordingly, each and every person is supposed to have this knowledge and to consider these specific things so that on the day of judgment, they may not say that we are unable to meet any person who guide us. Allah subhanahu wa ta'ala said, no, by default, you are having this concept of Rabbul Alameen. So sometime this concept is perceived through different ties or just through different interactions what are there found in your daily routine matters. And sometime while conducting research you find it, sometime while thinking about Allah Almighty, you come to know that there is existence of Allah and I was having a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala when I was not having this body. This was the world of souls. So overall we can say that in these verses Allah subhanahu wa ta'ala bound us about to have or to confess about Allah Almighty and about to believe in Him. So this is the agreement that tells us about world of soul, that how in world of souls Allah subhanahu wa ta'ala conducted this specific agreement. Okay, now the next about Prophet Huda, Holy Prophet, peace be upon him. There you can see Allah subhanahu wa ta'ala is telling us وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, that Allah subhanahu wa ta'ala asked all prophets, مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, there was agreement with prophets, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے درمیان آمد رسول ہو جائے. ٹھیک ہے, جاء یجیو عربک کا ورڈ ہے, پرشین میں کہتے ہیں آمدن آید آئی, جیسے آپ کا وہ ہے نا گو وینٹ گان, جس طرح ورب کی فارمز ہیں, اس طرح پرشین میں کہتے ہیں آمدن آید آئی. آمدن اور اس کا جاء کا میننگ کیا گیا ہے آمد. جاءکم رسول, جب تمہارے درمیان آمد رسول ہو جائے, رسول کریم کی ارائیول ہو جائے. مصدق لما معکم, ان کا سٹیٹس یہ نہیں ہوگا تمہیں نلیفائی کر دیں گے, اوکے, بلکہ کیا, مصدق لما معکم, جو تمہاری بھی تصدیق کریں گے اور جو تمہارے ساتھ میسج کتاب آئی سب چیزوں کی تصدیق کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, then you are supposed to believe in him and then to help him as well.
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. Then Allah subhanahu wa ta'ala asked that you confessed. Okay, تمام پروفٹ سے اللہ نے کیا پوچھا کہ آپ نے اعتراف کر لیا ہے, اقرار کر لیا ہے, وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور ان چیزوں پہ یہ بھاری ذمہ لے لیا ہے, یہ بگ ریسپانسبلٹی, یہ چھوٹی سی نہیں ہے, بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. قالوا اقررنا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم کنفیس کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہیں کہ آپس میں گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پروفٹس کو پابند کیا اور انہیں ریپرزنٹیٹیو بنایا اپنی اپنی نیشن کا. اور بعد میں ہر نبی کی آپ تعلیمات دیکھیں, آپ تورات باب خروج میں دیکھیں, انہوں نے رسول کریم کے بارے میں 7 نشانیاں بتائی ہیں حضرت موسیٰ نے, جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1800 سال پہلے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم 2500 سال پہلے ہوئے ہیں. اور ان سب نے کیا کیا؟ اپنے اپنے ٹائم پیریڈ پہ رسول کریم کی آمد کی خبر دی کہ آپ تشریف لائیں گے. جیسے حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کی, سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کی, اور بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا کہ اے رب ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما, اور آگے دعائیں اور بھی کی کہ ان کے جو اہل ہوں گے ان کو منصب امامت یعنی لیڈرشپ عطا فرما, لیڈرشپ کوالٹیز عطا فرما. اور اس کے بعد کہا کہ جو ہم عبادت گاہ میں لوگوں کی خدمت کریں گے وہ قبول فرما. ساری باتیں کرنے کے بعد 3-4 دعائیں کی, اور آخری جو دعا کی وہ خاتم النبیین کے بارے میں کی, آخری نبی کے بارے میں کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اے رب ان میں بھیج دے وہ عظمت و شان والا رسول. اب جو رسولن ہے نا, اس کے اوپر جو ڈبل فتح ہوتا ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں, اور یہ بتاتا ہے اس چیز کا کہ پہلے کوئی چیز ہو چکا ہے, ایونٹ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اوکے, جیسے پہلے آپ کسی پرسن کو مینشن کریں تو آگے دا پرسن کہتے ہیں, اوکے, دا انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں, کیونکہ پہلے آپ نے مینشن کیا ہوا ہے, پیچھے آپ کے سینٹینس سٹرکچر میں گزر چکا ہے. تو اسی طرح یہ رسولن جو ہوتا ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے پہلے جو وہ رسول جو تو نے ہم سے ذکر کیا تھا, تو وہ یہی ایگریمنٹ تھے ورلڈ آف سولز کے اندر, جو ان کے ذہن میں تھا کہ ایک عظمت و شان والا ایسا رسول آئے گا کہ سب نبیوں نے اس کی تائید کرنی ہے, ان کی امت نے کرنی ہے, اور وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہوں گے. دیر فور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ جو رسول گزر چکے ہیں, جو جن کا ایگریمنٹ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اس رسول کی بات کر رہے ہیں. یعنی آخری دعا کی حضرت ابراہیم نے کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے رب ان میں بھیج دے. دوسرا وابعث کے ورڈ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ سینڈ, اوکے, ان کو بھیج دے. اب بھیجا اسے جاتا ہے جس کا پہلے تذکرہ موجود ہو, ورنہ کہتے ہیں نا کہ اے رب پیدا کر دے. کہیں بھی لفظ رسول کریم کے بارے میں کسی نبی کی دعا میں پیدا کرنے کے نہیں آئے. اوکے, تو اٹ مینس کہ انسان کی اصل جو آئیڈینٹی ہے وہ روح کی دنیا میں ہے. آگے جسم کا ایک دیا جاتا ہے مخصوص ٹائم کے لیے, ایک کور دیا جاتا ہے, ایک لبادہ دیا جاتا ہے. تو نے کہا ہے رب بھیج دے ان میں, اور ان کے 4 مناسب بھی بیان کیے. پہلی بات کہی کہ ان میں بھیج دے, انہی میں سے ہو. اب وہاں پہ حضرت اسحاق نہیں تھے, حضرت اسماعیل ساتھ تھے. تو جب دعا کی کہ انہی میں سے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل میں سے ہی ہو, ان کی اولاد سے ہو. اور حضرت اسماعیل کے بعد 63ویں پشت 62ویں پشت پہ رسول کریم پیدا ہوتے ہیں, درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا, جس سے بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت موسیٰ ادھر گزرے, حضرت عیسیٰ گزرے, باقی انبیاء کرام گزرے. لیکن حضرت ابراہیم اسماعیل کے بعد نبوت کا سلسلہ رک جاتا ہے, اور جب رسول کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلا یہود کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے آبجیکشن ہی یہی تھا کہ یہ تو آل اسحاق میں چل رہی ہے, یہ آل اسماعیل کے اندر نبوت کا دعویٰ کیسے ہو گیا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ کوئی اپنی کوشش سے, کمائی سے اور کسبی تو نہیں ہے. نبوت وہابی ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. اللہ نے پہلے ادھر دے کے رکھی تھی حضرت اسماعیل کی, اب اولاد میں دے دی ہے, تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس میں تو تمہیں کوئی آرگو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ورس ہے ایکچولی یہ اس نے تمام پروفٹس کو آگے ٹرینڈز بتا دیے کہ کیا ہوں گے اور کیسے.
جانا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کیسے کرنی ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے ٹائم پیریڈ پہ رسول کریم کی آمد کی خبر دی کہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو اس لیے وہ انہی کا تذکرہ کر رہے تھے حضرت ابراہیم، کہ جنہیں اے اللہ تو نے ہمیں اس عالم ارواح میں دکھایا تھا، اور اس کا انٹروڈکشن تھوڑا کروانے کے بعد وہ آگے 4 مناصب کی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج ہمارے ریوائول کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ جو ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ درمیان میں یہ بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ معلم بن کے آئے، کتاب کا بھی اور سنت کا بھی۔ حکمہ سنت کو کہتے ہیں رسول کریم۔ یعلم، قرآن کریم میں ریپیٹڈلی آیا ہے الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن ہوتی ہے اور حکمہ سے مراد رسول کریم کی سنت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب آگے آپ دیکھیں، ان 4 مناصب کو بیان کر کے حضرت ابراہیم نے آخر میں جو ورڈز یوز کیے ہیں، جو آخر میں اللہ کے نام آتے ہیں نا کسی بھی آیت کے، ان کی ریلیونس ہوتی ہے پیچھے سیاق کلام کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اے میرے مالک، انک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ غالب سے مراد یہ ہے کہ یہ میں نے دعا کی ہے اور کوئی تمہاری عطا کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تو عطا کرنا چاہے تو عطا کر دیتا ہے۔ حکیم حکمت والا ہے اور تو اس حکمت کے تحت ان کو بھیجتا ہے۔ تو یہ ورڈ آف سول کے اندر آپ دیکھیں۔ اس کے بعد اب لاسٹ جو ورس ہے اس کے اندر، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد روگردانی کرے گا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ روگردانی ظاہر ہے انبیاء نے تو اوپر اعتراف کیا، کنفیشن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہوں، میں ہوں، اتنی تاکید کی۔ لیکن آگے جس کو اوکے، اب آگے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد ان باتوں کو نہیں مانے گا وہ فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا۔ اب دیکھیں اوریجن کیا ہے رسول کریم کی پروفٹ ہوڈ کا۔ تمام نبیوں کو اللہ عالم ارواح میں انٹروڈیوس کروا رہا ہے، تو یہ حدیث نبوی ہے، مسند احمد کی بھی ہے، سنن ترمذی کی بھی ہے۔ یہ پوچھا گیا کن تو نبی کہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد۔ جب رسول کریم پہلے پروفٹس کے بارے میں بتاتے تھے اور کائنات کے بارے بتاتے، نظام کائنات، اور جب دنیا آغاز ہوا سب چیزوں کے بارے، تو یہ بگ کوشچن تھا صحابہ کرام کے پاس۔ یوزلی دے آسک متا کنت نبی، آپ کب سے نبی ہیں، واٹ از اوریجن آف یور پروفٹہڈ، فرام ویئر یو اسٹارٹڈ یور جرنی ود ٹائٹل آف پروفٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وآدم بین روح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے پروسیس میں تھے اور میں منصب نبوت پہ تھا۔ اٹ مینز یہ جسم کی کہانی اور ساری چیزیں اور نظام کائنات بعد میں بنایا، اللہ نے جس ہستی کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اپنی مخلوق میں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تمام پروفٹس کے بعد ہے۔ اب وہ کس حقیقت میں تھے، کیسے تھے، یہ میری اور آپ کی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کو اپنے پاس رکھا اور ہر نبی کو کہا کہ ان کا تذکرہ کرے۔ جب دیکھا کہ اب مشرق کی دنیا میں اب 2 بڑے اس وقت مذاہب تھے، ایک عیسائیت تھا تو مغرب کی دنیا میں، تو حضرت عیسیٰ بڑا واضح طور پہ رسول کریم کے بارے میں جیسے حضرت ابراہیم کا بتایا نا، اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی کتاب خروج تورات میں اور بھی مختلف مقام، اور سب سے زیادہ جو رسول کریم کا تذکرہ ہے وہ اناجیل کے اندر ہے۔ اناجیل متی لے لیں، برنباس لے لیں، لوکا لے لیں، مقوقس لے لیں، اناجیل اربع ہے نا یہ، ان کو اناجیل کو آپ لے لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ، آپ کو ہر جگہ رسول کریم کا تذکرہ مل جائے گا۔ تو اس لیے مغرب کی دنیا، اور قرآن کریم کی سورہ کے اندر بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کے مختلف چیزیں جانے سے پہلے ان کو بتائی تھی،
اس میں ایک یہ بھی تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَد، میں تمہیں ایک آنے والے رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں اپنے بعد جن کا نام یہ سورہ نامی اس صف میں میں ہے گرامی سر؟ احمد ہوگا. جی سورہ صف میں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمد، میں تمہیں ایک رسول کی خبر دے کے جا رہا ہوں، بشارت ہوں، خوشخبری دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو خوشخبری ہوتی ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی عید میلاد النبی شریف آئے گا ربیع الاول شریف میں، تو وہ رسول کریم کی آمد کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، اسی لیے خوشی پہ بشارت ہوتی ہے. تو یہ نص قرآنی اس پہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں وہ مبشرًا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. تو یہ بڑی سپیکنگ ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس کہ ہر نبی نے اپنے اپنے ٹائم پیریڈ پہ، یہ تو مغرب کی دنیا میں تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں مغرب کی دنیا میں تمام مذاہب میں انبیاء نے باقیوں نے بھی کیا، اور حضرت عیسیٰ نے تو بڑا واضح طور پہ رسول کریم کی آمد کا تذکرہ اور ان سے پہلے بشارتیں دیتے رہے، کیونکہ اللہ نے پابند بنایا تھا کہ آپ کی وہ نبوت کی تصدیق کریں گے اور تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اپنے ماننے والوں کو بتا کے جانا ہے. جو پھر روگردانی کرے گا تمہارے ماننے والوں میں سے وہ فاسقوں میں ہو جائے گا. اسی طرح مشرق کی دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب تھا نا وہ بدھ مت تھا، اور اب بھی آپ دیکھیں بدھ مت کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اور اگر آپ ٹیکسلا میوزیم میں ہی چلے جائیں تو وہاں پہ سنسکرت کا ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ بدھ مت نے، گوتم بدھ نے اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک میتیریا آئے گا. میتیریا سنسکرت اب بھی انڈیا میں لمیٹڈ لیول پہ بولی جاتی ہے، ان کی مذہبی زبان ہے میتیریا. اب آپ دیکھیں نا ٹیکسلا میوزیم میں جا کے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے بدھ، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مستقبل کا میتیریا. میتیریا رحمت عالم کو کہتے ہیں. اور سورہ انبیاء کے آیت کریمہ نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رسول رحمت کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. مشرق کی دنیا میں بدھ مت کی فالوئنگ میں سب سے زیادہ رسول کریم کا تذکرہ تھا. تو اس لیے بہت ساری ایسی نالج بیسڈ، ریلیجن بیسڈ یا اس طرح ریولیوشن بیسڈ جو ہمارے پاس سورسز ہیں پہلے انفارمیشن کی، چاہے وہ مغرب کی دنیا میں دیکھیں تو رسول کریم کے نور نبوت کے جو نقیب تھے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے، اور مشرق کی دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید سحر کے طلوع ہونے سے پہلے جو کرنیں موجود تھیں وہ بدھ مت کے فالوورز کو بھی پتا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے جسے میتیریا کہا جائے گا، رحمت عالم کہا جائے گا. اس لیے مشرق و مغرب میں جب یہ پورا تذکرہ عروج پہ پہنچ گیا تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ختم النبیین، سید کل، امام رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تیت و ثنا کو ختم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اسی لیے قرآن کی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یا آپ کو ملے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے یہ نور محمدی اور قرآن آ گیا. کبھی آتا ہے ربنا وابعث فیہم، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے رب تو بھیج دے، اور کبھی اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. کہیں پہ آپ کو خالق کا لفظ نہیں ملے گا. حضرت آدم کے بارے میں ہے تخلیق خالق سے، رسول کریم کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی ارائیول ہو جائے گی، ان کو ہم بھیج دیں گے. تو یہ تمام ورڈز یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پروفٹس آپ کا تذکرہ کرتے رہے اور اسی طرح ہر نبی نے آ کے آپ کی آمد کی خبر دی، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ وی آر محمدن، کہ ہمارے پروفٹ جو ہیں تمام ورلڈ کے اندر ان کا ہزاروں سال تذکرہ موجود رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مقامات عطا فرما کے دنیا پہ بھیجا کہ جس کے بعد کوئی ان کا ثانی نہیں. رسول کریم ختم النبیین، ختم نبوت کا ٹائٹل لے کر آئے، اور اس قدر یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ آج کوئی ختم نبوت کی بات کرے، کہیں نبی ہونے کی بات کرے، فوراً آپ اسے کہیں جھوٹا ہے. کیوں؟ ختم النبیین تو گزر چکے ہیں. یہ طلب کرنا بھی تمہارے پاس معجزہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. بس کوئی اگر بولے کہ میں نبی ہوں، اسے کہو تو جھوٹا ہے. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہے، اور رسول رحمت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی. قرآن کی ورڈ سے آخری آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہم نے.
اور یہ دین کون تھا؟ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، مکمل کس پہ ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو کمال تک آپ پہ پہنچا دیا۔ کس کا مائک فیوریٹ نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ محمد عثمان، بی کیئرفل۔ اوکے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آج آپ پہ دین مکمل کر دیا، آپ پہ نعمتیں بھی درجے کمال کو پہنچا دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب دین اسلام ہی ہے جو آپ کے لیے پسند کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں وہ دین اسلام کے ساتھ آئے ہیں۔ بعد میں کوئی اس کو عیسائیت نام دے، یہودیت دے، یا جو بھی کرتا رہے، وہ پرسنز کے نام کے ساتھ ان کو منسلک کر رہے ہیں۔ اسلام کسی پرسن کا نام نہیں ہے، اسلام ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر رسول کریم کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ کو وجہ تخلیق کائنات حضرت اقبال جواب شکوہ میں بتاتے ہیں۔ وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اوکے، اب آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر کے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں پھول ہوتا ہے تو بلبل آتا ہے، اس کے گن گاتا ہے۔ چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہتے ہیں پھول کی بھی ہسٹری اٹھاؤ تو پیچھے کلی موجود ہے۔ چمنے دہر، اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور کلی پیدا کی۔ کلی پیدا کیوں کی؟ کہ پھول بنے گا، پھول ہوگا تو بلبل آئے گا، رونق بڑھے گی۔ اور اگر پھول نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اس سے پہلے والی کلی بھی اللہ نہ بناتا، اس کے بعد آنے والا بلبل بھی نہ آتا۔ ہونا یو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ مرکز کیا ہے؟ پھول ہے۔ اس سے پہلے کلی بھی اس کو بنانے کے لیے آئی، اور بعد میں جو بلبل آیا ہے وہ بھی اس کی خوشبو اور اس کے حسن کی وجہ سے آیا ہے۔ اچھا، اب ایک ایگزامپل باغ کی اور کلی کی، پھول کی دینے کے بعد بلبل کی۔ اب آ جائیں، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی، ساقی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جو میں توحید پلا رہی ہے، معرفت توحید دے رہی ہے۔ خم کہتے ہیں سراہی کو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یعنی یہ جو سراہی ہے اور اس کے اندر میں ہے، یہ اصل میں ساقی کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو معرفت دیتا ہے۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اللہ اپنی معرفت ہی نہ کرواتا، تم بھی نہ ہوتے جو سوچ رہے ہو، کچھ بھی نہ ہوتا۔ مرکز کیا ہے؟ اوپر پھول تھا اور یہاں پہ ساقی ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ جیسے دیکھیں نا، پھول اس سے پہلے کلی ہے اور آگے بلبل آیا، ایسے ساقی سے مراد کیا ہے؟ اللہ اوپر ہے، یہ ساقی اللہ کے بارے انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور کسے کہا رہا ہے؟ مخلوق خدا کو کروا رہا ہے۔ تو یہ ساقی کو اگر بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اپنا آپ تعارف نہ کرواتا اور آپ کو تو پیدا ہی نہ کرتا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک، یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، کبھی اس پہ سوچا ہے آپ نے؟ قرآن نے بھی بار بار کہا ہے، سوچو تو صحیح، آپ تو ہو بھی سیول انجینئرنگ والے، کہ یہ پلر کے بغیر کیسے کھڑا ہوا ہے؟ یہ استادہ جو ہے نا، استادہ کہتے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے اسی نام سے ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ گرتا اس لیے نہیں ہے نیچے لوگوں کے کرتوت خراب ہونے کے باوجود، کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، رحمت للعالمین کی رحمت موجود ہے، اس لیے یہ نہیں گرتا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام محمد کی وجہ سے ہے۔ نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی کیا ہے؟ کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، نبض جو چل رہی ہے، تپشا مادہ چل رہی ہے، اسی نام محمد سے ہے۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، آتے ہوئے سورج، اوکے، اور رات کے جو ہے وہ دبیز پردوں والی سیاہی کو ختم کرنے والا چاند، اوکے، آپ کی یہ جھپکتی ہوئی آنکھیں،
یہ چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں، یہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، یہ ہواؤں کے خرامہ خرامہ یہ سارے جھونکے، پھولوں کی یہ پنکھڑیاں، بولتا ہوا بلبل، یہ سب نظام کائنات کیا ہے؟ نبض ہستی ہے۔ تو حضرت اقبال کہتے ہیں یہ نبض ہے۔ اب رسول کریم شب معراج دنیا کو چھوڑ کے گئے، نظام کائنات رک گیا، کیونکہ جسد اعظم سے روح اعظم محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں معراج کے لیے گئی ہے۔ تو نبض ہستی دنیا کا نظام چل رہا ہے تو رحمت للعالمین کے تصدق سے چل رہا ہے۔ جہاں تک اللہ رب العالمین ہے وہاں تک محبوب کریم رؤوف الرحیم اللہ کی عطا سے رحمت للعالمین ہے۔ کوئی دنیا میں اللہ کا نام لے کر اللہ اللہ کرتا بھی رہے، وہ تب تک ٹائٹل مسلمانی کا نہیں لے سکتا جب تک وہ رسول رحمت سے انمٹ محبت نہ کر لے اور ان کے کلمہ طیبہ کو نہ اپنا لے۔ اوکے، اب اس ایکسپلینیشن کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پورا نظام کائنات، اس کو کنکلوڈ کیا نا حضرت اقبال نے کہ یہ پھول اور اس سے پہلے پتی کا پیدا کرنا، بعد میں بلبل کا آنا، ساقی کا آنا، ساقی سے مراد متعارف کروانے والے اللہ کے بارے میں رسول کریم میں تہوت، اور یہ چیز یعنی کہ اور اللہ کے اپنا ذات کو ظاہر نہ کرتا آپ لوگ بھی نہ آتے جو سننے والے۔ تو یہ نظام کائنات اللہ نے بنایا ہوا ہے، تو رسول کریم یہ بہت بڑا ایک ہمارے سامنے ایک نیا پیراڈائم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہیں، تن بدن انہی رشتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہری دنیا کی چاکو چون کے اندر گم ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں تن کی دنیا آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں۔ تو اندر کے انسان کو اجاگر کریں، اس جسم کے اوپر جب روح کو غالب کریں گے تو روحوں کی دنیا کے اندر یا عالم ارواح کے یہ ایگریمنٹ ہمیں نظر آئیں گے۔ اور جب روح کی دنیا میں انسان اپنی طاقت کے ساتھ اوپر جاتا ہے، اپنے جسم پہ جسم غالب آ جائے تو وہ کیا کھانا پینا اور خواہش نفس اور سونا، یہ 4-5 فیچرز ہیں جو امام غزالی نے بتائی ہیں، انسان پہ غلبہ رہتا ہے۔ جس پہ شہوت کا غلبہ رہے، ہر وقت بھوک کا غلبہ رہے، دنیا کی پیاس اور ہوس رہے، اس کا مطلب ہے اس کا روح دب چکا ہے، جسم کو غالب کر چکا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پورا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں 1 مہینے کا ماہ رمضان میں، کھانے پینے اور تمام قسم کے جو ہے نا وہ عمل زوجیت کے معاملات سے انسان کو روک دیتا ہے طلوع فجر سے لے کر شام تک، تاکہ کیا کرے اس کی روح سٹرانگ ہو اور جسم جو ہے اس کے اندر، اور روح کو سٹرانگ کرنے کے لیے پھر آگے عبادات بھی بڑھا دی جاتی ہیں، پھر عبادات کے درجات بھی ماہ رمضان میں بڑھا دیے جاتے ہیں، نفل کا درجہ، سنت، سنت فرض، فرض 70 فرض تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث سے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمان فارسی سے روایت کردہ خطبہ ہے رسول کریم کا جو رمضان سے پہلے آپ نے لیا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ اسپرچویلٹی اور آپ کے اندر کے انسان کو اجاگر اور مضبوط کرتا ہے، اور جسم کے اوپر جب وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان خیر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ لپکتا ہے، رسول رحمت پہ ہدیہ درود و سلام پڑھ کے اپنے لیے فرحت و انبساط محسوس کرتا ہے۔ اور جب ایک بندہ تن کی دنیا میں ہوتا ہے تو پھر ہر وقت وہ برائی کے خیال میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے پیٹ کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت اسے ہوس موجود رہتی ہے۔ اور یہ تن اور جسم کے درمیان، تن اور روح کے درمیان، جسم اور روح کے درمیان یہ جو بیلنسمنٹ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ جس قدر سٹرانگ ہوگا، اور یہ جب بہت سٹرانگ ہو جائے گا تو آپ کو عالم ارواح کا وہ ایگریمنٹ بھی یاد آ جائے گا جو اللہ نے لیا، من الست بربکم قالوا بلا، کیونکہ اس میں تو ہم سب حاضر تھے، لیکن یہ جو اللہ نے لیا ہے دوسرا ایگریمنٹ، اس میں صرف نبیوں کو لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہر عام بندے کو دعوت نہیں دی۔ احترام بارگاہ نبوت ہے، بہت نازک کرینے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو اس لیے یہاں پہ صرف پروفٹس آئے اور ان نبیوں نے جا کے آگے پیغام دیا ہے کہ ایک ہستی آئے گی جس کو تم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہ بیٹا ہے عالم ارواح کے بارے میں۔ عالم ارواح کیا ہے؟ روحوں کی دنیا میں اللہ نے کتنے ایگریمنٹ لیے، اور پھر اس روحوں کی دنیا کو حدیث پاک میں رسول کریم کی نبوت کے حوالے سے کیا کہا گیا، اور حضرت اقبال کیا کہتے ہیں کہ کیا مرکزی کردار اور مرکزی روح ہے اور مرکزی شخصیت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کے ساتھ نظام کائنات آیا ہے اور جن کے ساتھ ہی نظام کائنات چل رہا ہے، اور اللہ نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ جہاں تک اللہ رب العالمین ہے
جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اب یہ کچھ آیات ہیں جن کو آپ نے جا کے دیکھنا ہے، آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ اب اس کے اوپر ایویڈنس اوریجن آف ہولی پروفٹ۔ اب قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ تمام قوموں کو اللہ نے جہاں ذکر کیا نا سورہ فجر کی ورس نمبر 6 to 14 میں، وہاں پہ کیا کہا؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا جناب محمد رسول اللہ کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کو تو بہت کچھ اللہ نے سلطنتیں عطا فرمائی تھی، ان جیسا تو اللہ تعالیٰ نے شہر میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی آئی ٹی ریولیوشن کے بعد آئے ہیں، ہم کو بہت بڑے ہیں، آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ پہلے گزرے ہیں۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اس کے بعد علم تارا کے یہ چل رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کو جو پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے محلات بناتے تھے، یہ ان کے پاس ایک فن تھا۔ اور تیسرا کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا وفرعون ذی الاوتاد، فرعونیوں کو، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں بغاوت کی، فاکثروا فی الفساد، جب بہت زیادہ فساد پھیل گیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان پہ جو ہے وہ عذاب کا کوڑے جو ہیں وہ برسا دیے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور آپ کا رب ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اب کتنی قوموں کا ذکر ہے بیٹا اس ورس کے اندر؟ قوم عاد کا ہے، سمود کا ہے، اور فرعون کا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ورس آپ پڑھتے رہتے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ رسول کریم کی ولادت سے پہلے ہوا تھا، لیکن رسول کریم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ جب ابرا اپنا لشکر یمن سے لے کر آیا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، گرانے کے لیے، تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ جل مجدہ نے، اللہ تعالیٰ نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اصحاب فیل یہ وہ جو اونٹوں کا، وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کی ان چیزوں کو کیسے ختم کر دیا، آلریڈی آپ سلیبس میں پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے۔ اب ان دونوں کو آپ دیکھیں، علم تارا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ واحد مذکر مخاطب نفی جہد بلم اس کو ہم کہتے ہیں گرامر میں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس سے مراد واحد مذکر مخاطب ہے، تمام کی بات نہیں کی جا رہی، سنگولر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم کا مخاطب کون ہے جب اللہ تعالیٰ رسول کریم پہ بھیج رہا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان تمام واقعات جہاں کو، جہاں پہ بساط لپیٹی جا رہی تھی، عذاب آ رہا تھا، اور اس کے بعد ابرا کے لشکر کو تیس نیس کیا جا رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا نگاہ محمد رسول اللہ؟ اور اس کے بعد فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ کیا ہی منظر ہوگا، اب فوراً ہمیں آخرت میں لے گئے قیامت میں، وہ کیسا دیدنی منظر ہوگا جب ہر نبی اپنی قوم کے گواہ کے ساتھ آئے گا۔ اٹ مینز اپنی قوم کا گواہ کون ہوگا؟ پروفٹ ہوگا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان تمام نبیوں پہ گواہ لائیں گے کہ انہوں نے اپنی نیشن میں تبلیغ پوری کی۔ وجئنا بک واحد مذکر مخاطب ہے، علی ہؤلاء، ہؤلاء جو ہے یہ پلورل ہے، ھذا ھذان ہؤلاء ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، کہ ہم ان تمام نبیوں پہ جس کو گواہ لائیں گے نا کہ انہوں نے اپنا نبوت کا منصب پورا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا پہلے جو تعارف کروایا ہے مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تو وہ رسول کریم ہوں گے۔ اوکے، so this is very important to consider all these aspects and about origin of holy prophet نبوہ، اور یہ سب عالم ارواح سے ریلیٹڈ ہے بیٹا جی، یہ سب عالم ارواح سے ریلیٹڈ ہیں جن کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ Okay, up to this one, is there any question you may ask? Yes sir, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sir. Sir, Assalamu alaikum.
1 minute, please hold. Okay. Yes, your question. अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर लास्ट लेक्चर में आपने ये आलम अरवा के बारे में बताया था कि जो एग्रीमेंट आलम अरवा में हुआ है ना, उसमें हमारा जो है ना, हमारा उसमें चूँकि हम थे तो सही नहीं, हमारा यानी कि रूहें थी, तो हमारा उसके ऊपर जो है वो कोई होल्ड नहीं था आलम अरवा के ऊपर। तो अब फिर उसके बाद आपने हज़रत आयशा सदीक़ा का से मंसूब एक बताई थी कि यानी कि जिनकी आलम अरवा में ना बनी उनकी यहाँ पे दुनिया में भी नहीं बनी। ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आलम अरवा में हमारा होल्ड ही नहीं था जब, तो फिर हमारा इसमें मतलब क्या कह सकते हैं कि जब उसमें हमारा होल्ड ही नहीं था, तो अगर किसी के साथ हमारी नहीं होल्ड बनी। लफ्ज को आप जरा इस्लाह कर लें। अथॉरिटी। अथॉरिटी सर, जी सर। तो जब सर आलम अरवा में हमारी अथॉरिटी नहीं थी और तो किसी के साथ बने या ना बने, तो उसमें सर मसलन इसमें हमारा क्या कह सकते हैं कि इसमें नहीं, यही तो बात है ना, आलम अरवा के आपके किसी काम की पकड़ भी नहीं होगी, और आलम अरवा के किसी काम को ना तो रिवॉर्ड किया जाएगा ना उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है। जो उससे आगे दुनिया में आप आए हैं ना, इंटरेक्शन और जो चीजें हैं यहाँ पे, जो किसी का, अब देखे ना, किसी के साथ बनना न बनना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका था। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास फेलोज हैं, आप चाहें तो दो के साथ ग्रुप आप बनाएं, मसलन आप ए और बी के साथ बनाएं, चाहे तो डी और ई के साथ बनाएं। ओके, इसी तरह आप शरा के अंदर कुछ चीजें हैं जिनके साथ शरिया को कोई कंसर्न नहीं होता। अगर आपके पास कोई कोड ऑफ ड्रेसिंग ऐसा नहीं है कि ये कलर होना चाहिए, तो आप चाहें तो रेड शर्ट पहन के आए, ब्लू पहन के आए, ब्लैक व्हाइट, उसमें कोई शरा आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाती। तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है दोस्तों को पिक और ड्रॉप करने का, कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये हमारा अपना इख्तियार होता है हमारे ऊपर। हाँ, जब दोस्ती हो जाती है और फिर कुछ चीजें आपके साथ कॉमन हो जाती हैं, उसके बाद आपको उन चीजों को ख्याल रखना और उन चीजों को कंसिडर करना, और वो ऑब्लिगेशंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो प्रॉज कॉन जो आपकी फ्रेंडशिप में है, उनको कंसिडर करना, फिर ये उन सोशल टाइज के बाद जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो यही बात है कि वहां का जो इंटरेक्शन है आपका हुआ या ना हुआ, उसका कोई कंसर्न नहीं है इन चीजों के साथ सर एक और कि क्वेश्चन है ये इसकी कि बेस पे आपको पनिश किया जाए या रिवॉर्ड किया जाए। जी बेटा। सर ये कि जो काफिर लोग हैं वो भी तो आलम अरवा में एग्रीमेंट करके आए हुए हैं। करके आए हुए हैं, इसीलिए अल्लाह ने आगे कहा है ना, अंतकुर, क़यामत के दिन ये काफिर ये न कहें तो हमें तो कोई दुनिया में तबलीग करने के लिए आया ही नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि इंसानी अकल एक इतनी बड़ी कुव्वत और ताकत है कि एक बंदे, अगर अल्लाह प्रॉफिट्स न भी भेजता, अक्ल इंसानी के जरिए इस कायनात में गौर व फिक्र करके अल्लाह को पाना हमारे ऊपर लाजिम था। सर लेकिन वेस्ट के साथ अगर आप डिबेट करें तो वो ये कहते हैं कि अगर आप आलम अरवा की बात करते हैं तो वो मतलब उस आलम अरवा की तो हमें कोई चीज़ याद ही नहीं है, हमें कैसे पता कि हम एग्रीमेंट करके आए हुए हैं। ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेटा, किसी बंदे को याद करवाना ना कि अल्लाह है। ये अल्लाह कहता है मेरे अपने जिम्मे है, मैं कभी उन्हें अपने में गौर व फिक्र करके कभी कायना, जिन लोग कन्वर्टेड हैं, ओके, जिन पे सही आपने काम किया, कन्वर्टेड लोग जिनके कन्फेशंस हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे और आपके अमाल देखें तो इस्लाम के कभी करीब ना आए। सही है। उन्होंने थैंक इस्लाम क्यों कबूल किया है? वो रिसर्च बेस्ड, जब लैब्स में गए तो वो जो वादा उन्होंने किया हुआ है ना, वो याद आ जाता है। और उनमें से हर बंदे की जिंदगी में अल्लाह एक इवेंट लाता है, और उसके बाद उसे कहा जाता है। अच्छा, एक जो है ना, सरेंडर टू इस्लाम एक बुक है,
یہ سر تسلیم خم ہے، یہ ایک انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، سرسز بک کلب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے بک کو نا. تو اس میں وہ جو نان مسلم ہے، وہ نان مسلم یہ کہتا ہے کہ میں اورینٹلسٹ میں تھا. بڑا یہ اچھا کیس اسٹڈی ہے، آپ اس کو نا کبھی اسٹڈی کریں. بہت اچھی اس بک کے اندر اس نے کہا ہے کہ میں اورینٹلسٹ وہ ہوتے ہیں جو اسلام اور ٹیچنگ اور ان چیزوں کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف ان چیزوں کو یوز کیا جا سکے. تو وہ کہتا ہے میں ایک بڑے عجیب سے مخمسے میں پڑ گیا کہ میں جس بیہیویئر کے ساتھ اسلام کو پڑھتا، قرآن کو پڑھتا، میرے ساتھ قرآن ایسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں. مثلا ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ غصہ ہوں گے تو آگے لوگ بھی غصہ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں گے، وہ بھی نرمی برتیں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے لرن لوگوں کے پاس، نالجیبل لوگوں کے پاس، تو وہ ظاہر ہے اپنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ کہتا ہے جیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں، قرآن نے پریکٹیکلی میرے ساتھ ایسے بیہیو کیا. میں جس دن غصے میں قرآن کو ایگریسو وے میں سمجھنے کی کوشش کرتا، قرآن کی عذاب کی آیات میرے سامنے آتی تھی، مجھے آ کے جھنجھوڑتی تھیں. اوکے. اور جس دن میں تھوڑا پولائٹ وے میں نرمی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا تو قرآن کی نرمی کی آیات کہ آؤ لوٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، میرے ساتھ ایسے ہی آتے ہیں. یعنی قرآن بیہیو بھی بڑا پولائٹلی کرتا. اور جس دن میں چاہتا یار یہ کیا کتاب ہے، مجھے غور و فکر کرنی چاہیے، تو کبھی مجھے اٹھا کے جو ہے وہ پانی کی پہنائیوں میں لے جاتا، کبھی ہوا میں چلک گھماتا تھا، اور کبھی پوری کائنات کی چیزیں لا لا کے میرے سامنے رکھتا. کہتا ہے کہ آپ ایسے سمجھیں کہ میں ایک ڈارک روم میں تھا، اور ڈارک روم میں رسیا تھا کہ میں اندھیروں میں ہی رہوں گا. تو لیکن قرآن کی اس ڈارک روم کے اندر ایک لائٹ آن ہو، اور وہ لائٹ بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اور بڑھتے بڑھتے وہ لائٹ اس کی پوری اندھیروں کے اوپر جو ہے نا وہ غالب آ جائے. اور he said that ultimately I was pushed in one of corner، جہاں پہ اندھیرا تھا آخر وہاں بھی روشنی آئی. میں قریب ایک اسلامک سینٹر میں گیا اور میرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی جو بندہ اس قدر اینیمیٹی میں ہے اسلام کے خلاف کہ اس نے پوری زندگی کا کیریئر ہی ایز اورینٹلسٹ، جنہیں مستشرق ہم کہتے ہیں عربک میں، المستشرقون، پورا یہ گروپ ہے المستشرقون و آراء، اور ان کی آراء اور ان کی اوپینینز. اوکے. تو اس لیے بیٹا یہ جو کافر کی زندگی میں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لے کے آتا ہے اور اسے کتنے چانسز دیتا ہے اپنے قریب کرنے کے. ہم کیونکہ اسلام کے اندر ہیں، ایکسٹرنل کے طور پہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے آپ انہی کے کنفیشنز پڑھیں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جو کنورٹڈ ہے، اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ وہ کیسے باہر سے اسلام کو دیکھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، اور کیسے اللہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کبھی میرے اور آپ کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچے، اسلام قبول کر لے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ اس کے مطابق ہی ان لوگوں کو پابند کرتا ہے. اور اس دن اللہ ان سے پھر پورا ریکارڈ کیپرز رکھے ہوئے ہیں، وہ چیزیں سامنے لائے گا کہ میں نے تو تمہیں اپنے اتنے قریب کیا تھا، پھر بھی تو میری طرف نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. سر اوکے ایک نیکسٹ. کوشچن تھا. جی بیٹا. سر آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مطلب جتنے پروفٹ ہیں اور جتنے انسان ہیں ان سب سے مطلب اوپر ہیں. تو بے شک. اسلام کے وہ قرآن کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر تو قرآن میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی پروفٹ ہیں ہم ان کے درمیان میں کسی قسم کی وہ ڈفرینس کوئی نہیں کرتے، سارے نہیں ایکول ہیں. بیٹا، آپ نے سمجھا غلط ہے. آپ تیسرا پارہ پڑھیں، تیسرا پارہ پڑھیں. یہ ایک بات یاد رکھیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا سارے، اب میرے سامنے ایک لاٹ میں آئے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ میں کہوں گا میں آپ کے درمیان فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. ایز اے اسٹوڈنٹ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کس کی بیٹا مائک اوپن ہے؟ تو سر میرے ہی ہے. اچھا آپ بند کر دینا، ابھی سنیں مجھے. تو اس طرح ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کے درمیان فرق نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے راستے میں ملیں، آپ کے ملنے میں اور سی آر کا جب مجھے ملے گا تو ڈفرنس ہوگا ڈیلنگ میں. اس کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن رہتا ہے آپ کی کلاس کے تھرو، فرق ہے.
اسی طرح آپ میں سے جو اچھے کمپیٹنٹ بچے ہیں، جو زیادہ پرفارم کرتے ہیں، نیچرلی ٹیچر ان کو لائک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں، جیسے ہم نبی رسول کریم کو مانتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانیں گے، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانیں گے، لیکن ان کے درمیان جو میوچل ڈفرینسز ہیں نا، ان کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بتایا ہے ہمیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بلکہ آل عمران نہیں ہے، یہ دوسرا البقرہ ہی چل رہی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آپ جا کے اسٹڈی کیجئے گا تیسرے پارے کی پہلی جو 2-3 آیات ہے، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ اوکے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے درجے اس سے بھی زیادہ کر دیے۔ اب کلام جنہوں نے کیا وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بے حجاب، وہ حجاب کے ساتھ کیا ہے کلام، بلا حجاب جس ہستی کو اپنا دیدار کروایا ہے وہ شب معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ان سے بھی اوپر درجات دی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوکے، تو اس لیے پھر آپ، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، اس میں رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبیوں پہ 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، باقی نبیوں پہ، یعنی ان باقی نبیوں کو یہ 6 چیزیں نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اوتی تو جوامع القلم، ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں بیٹا، آپ کے پاس نوٹ بک بھی ہونی چاہیے اور قلم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اوتی تو جوامع القلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کی ہیں۔ جامع کلمات سے مراد یہ ہے کہ کمپریہنسو ورڈز ہیں، میں بولتا کم ہوں لیکن، اور یہ لفظ کم بولتا ہوں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بڑے سے بڑا رسول کریم کا خطبہ حجۃ الوداع 6-7 منٹ کا ہے، آپ ریڈنگ کریں تو۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے، مینز کہ جنگ تبوک ہوئی، باقی بہت سارے واقعات آئے، بہت سارے یہود آتے تھے، کعب بن اخبار، اس طرح سے لوگ، ان کے دلوں پہ ہیبت بیٹھ جاتی تھی، اور کتنے لوگ رسول کریم پہ اٹیک کرنے کے لیے آئے لیکن وہ اپنے ہتھیار کو نہیں نکال سکے، روب اللہ نے طاری کر دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اخلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسلامک ٹریوری کے لیے بہت بڑا سورس تھا مال غنیمت، جو اس ہولی وار میں پارٹیسپینٹس کو بھی دیا جاتا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ شاہ عالم کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ آپ بیٹا میوٹ کریں، مائک کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے چوتھی چیز فرمائی کہ جو الارض مسجدا وطہورا، یہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلے عبادت کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا یہ میرے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے، اب حضرت موسیٰ تھے، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے جا کے مصر میں، جہاں طور سینا ہے، تو سینائی ماؤنٹین آپ لکھیں تو آ جائے گا گوگل میں، 7 گھنٹے کی ہائیکنگ ہے رات کو، کہیں ہم 12:30-1 بجے شروع ہوئے تھے، اور صبح وین سن واز رائزنگ ہم پہنچے وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کا مصلی بنا ہوا ہے کہ جگہ حضرت موسیٰ کی، جہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس، سے تو کہ آپ اپنی جوتے اتار لیں مقدس وادی میں، آگے چل کے ان سے پھر جو ہے وہ عبادت کی ایک جگہ مخصوص تھی ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے پوری روئے زمین پہ جگہ صاف ہو، پاک ہو، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اوکے، تو تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیے گا، آپ فرما طہورا، اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور 5ویں چیز آپ نے فرمائی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب پہلے حضرت شعیب کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، لا مدین کی طرف بنایا، جگہ جیوگرافیکلی کانسٹرینٹ ہے، یا کسی قبیلے کی، الا فرعون کی طرف کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ لیکن رسول کریم کو تمام مخلوق، انسان ہی نہیں، تمام مخلوق، جانور بھی آپ کو شکایت لگاتے تھے۔ آپ گزر رہے تھے ایک دفعہ مدینہ منورہ سے، ایک اونٹ بڑبڑانے لگا، آپ نے کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ بلایا گیا، آپ نے کہا اس سے کام لیتے اور اسے کھلاتے نہیں ہو۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں کہ جب ابھی اعلان نبوت میں نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ پتھر مجھ پہ علیہ درود و سلام بھیجا۔ اوکے،
اس لیے رسول کریم کو جو نبوت دی گئی ہے وہ بڑی شروع میں دی گئی ہے، بالکل آغاز میں، جب کوئی حضرت آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے. تو اس لیے یہ کہنا 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، یہ ورڈ ہی غلط ہے، اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. 40 سال کی عمر میں رسول کریم نے اعلان نبوت فرمایا. آپ کی نبوت کی عمر اتنی بڑی ہے کہ اتنی اس کائنات کی عمر نہیں ہے. تمام مخلوق کی طرف آپ کو رسول بنا کے. اور آخری چھٹی چیز آپ نے فرمائی ود ان پروفٹس، یہ آپ نے 6 چیزیں فرمائی ہیں. فضلت علی الانبیاء، آخری چیز آپ نے فرمائی ختم بالنبیون، مجھے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میں نبیوں کو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے بیٹا یہ سپورٹنگ آیات بھی ہیں اور ورسز بھی ہیں جو میں نے آپ کو، رسول کریم کو اللہ نے فضیلت کلی عطا فرمائی ہے. ایٹ آل گاٹ اٹ مور. Yes, sir. اوکے بیٹا آگے چلے. یس معاذ ریڈ واٹ از ریٹن. The worldly life is a preparation stage for the real life. Its most important duty is to host the humankind for a limited time when it is getting ready for the real life. This life is a working place for humankind, and it makes the determination of the price punishment possible. پرائز اور پنشمنٹ پاسبل، یعنی جو بھی ہوگا پرائز بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے when you are not obeying Allah Almighty or not performing these kind of things، اور پنش بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. Got it؟ Yes, sir. اب آگے آپ چلتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس کے اندر دنیا کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں بتایا. ہم نے آج تک غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ اس قرآن میں ہمیں دنیا کی ریئل پکچر کیا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور اس دنیا کی مثالیں اللہ نے 2 بتائی ہیں. ٹھیک ہے، ریئل پکچر کیا ہے دنیا کی. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل تماشا ہے. وزینت، اور اس میں تم زبائش و آرائش کرتے ہو. کھیل کیا ہے، تم کھیلتے ہو، پلے گراؤنڈ میں جاتے ہو. ٹھیک ہے، 10 اوور کا میچ کھیلا، ختم ہو گیا، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، ختم ہو گیا. ولہون، ویسے ہی فضول ٹائم گزار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کو، کبھی ایک سوشل میڈیا میں چلے گئے، کبھی فیس بک، کبھی ٹویٹر، کبھی لنکڈ ان، کبھی کہیں گھوم پھر کے فائبر وغیرہ. اوکے، فری لانسنگ، کبھی کدھر، ختم ہو گیا. زینتن، اور ایک دوسرے کے ساتھ زینت، تفاخر بینکم، اس میں جو چیزیں اچیو کرتے ہو ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہو. تقاصر فی الاموال، کوشش کرتے ہو میکسیمائز کروں مال کو، اولاد کو، اولاد میری زیادہ ہو، مال ہو، اولاد ہو، اس کو تم پسند کرتے ہو. یہ سب دنیا کا تعارف کروا کے اللہ نے کہا نا یہ مثال اسی طرح ہے کمثل غیث، یہ اس بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ ان کی فصلیں جب اگتی ہیں نا، کفار کا معنی ہوتا ہے، کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، لٹرل جو میننگ ہے. تو کسان کو بھی کفار کہا جاتا ہے، فارمر کو، کیونکہ وہ دانے کو چھپاتا ہے اور پھر فصل ہوتی ہے. تو یہاں پہ کفار کا معنی وہ کافر نہیں ہے جو نان مسلم ہے، اس سے مراد جو ہے کہ اس فصل کا اگنا بارش کے بعد کسانوں کو، فلاحین کو، فارمرز کو خوش کرتا ہے. ثم یہی جو فتراہ مصفرہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ امتحان آ جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے جو فصل ہے، اور تو دیکھتا ہے وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ڈنڈیوں کی طرح رہ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسے بارش آئی، کسان خوش ہوا، بڑی فصل ہوگی، اس دفعہ تو جو ہے وہ میری جو ہے وہ ایک بمپر کراپ ہوگی، اور وہ ایکسپیکٹ کر لیتا ہے، بہت کچھ امیدیں رکھ لیتا ہے. لیکن صبح آ کے دیکھتا ہے تو ساری کی ساری فصل اوپر اڑ چکی ہوتی ہے اور وہ صرف ڈنڈیاں سی رہ جاتی ہیں، اس کا سارا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا کا بھی نظام ہے کہ انسان دنیا میں سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر رہا ہوں، بہت کچھ کما لیا، کر لیا، لیکن خیر نہیں کی. جب وہ جائے گا قبر کے اندر تو پھر اس سے پتا چلے گا میں تو کچھ لے کر ہی نہیں آیا.
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، جو توبہ نہیں کرتے، دنیا میں رجوع نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، غور و فکر کر لیتے ہیں، دنیا میں پلٹ کے مالک کریم کی طرف آ جاتے ہیں، رسول رحمت کے درے رحمت پہ دستک دے دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی ہے اللہ کی. اللہ اکبر. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی تم سمجھ رہے ہو نا، یہ میں نے بہت کما لیا، بڑا فخر کر لیا، بہت پلازے چڑھ گئے ہیں، اب بڑا انکم شروع ہو گئی ہے، لیکن تم نے کوئی خیر نہیں کی، جیسے کوئی اللہ کے لیے آگے بھیجا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن رسول کریم نے ایک جانور ذبح کر کے دیا اور کہا اس میں سے صدقہ کر دو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے صدقہ کیا، اور بعد میں پوچھا رسول کریم نے تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا معاملہ ہے، کہ کتنا صدقہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماں باقی غیر کتفہا، کہ ایک چوڑے کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں بچا، سارا صدقہ کر دیا. رسول کریم نے آگے ریورس ہو کے جواب دیا، جس میں ریفلیکشن تھی آخرت کی فکر کی. 2 sector لائف ماڈل، اونلی ناٹ ورلڈلی لائف، لائف ہیئر آفٹر واز آلسو انکارپوریٹڈ while uttering this statement. Holy Prophet said کہ آپ نے فرمایا باقی یا کلوہا غیر کتفہا، کہ سارا باقی بچ گیا ہے، یہ چوڑا ہی تو باقی نہیں بچا. Are you getting my point؟ انہوں نے کہا تھا جی سوائے چوڑے کے کچھ باقی نہیں بچا، یعنی سارا صدقہ کر دیا. اگر رسول کریم نے ریپلائی کیا کہ سارا باقی بچ گیا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، غیر کتفیا، یہ چوڑا ہی تو باقی نہیں بچا. کیونکہ حدیث پاک ہے نا، جو اپنے لیے آپ کرتے ہیں نا، وہ پہنا وہ سیدھا ہو گیا، کھایا ہضم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ خود باقی ہے، اس کے سلک چیزیں بھی بقا پا جاتی ہیں. تو اس لیے یہ مال متاع الغرور، یہ دنیا کی پوری زندگی جو ایگزامپل کے ساتھ اللہ نے بتائی ہے، یہ دھوکے کا سما ہے اور کچھ نہیں. سورہ حدید کی ورس 20 ہے یہ. اوکے. اچھا، یہ دوسری ایگزامپل دی گئی ہے، یہ پانی کے ساتھ دی گئی ہے، آسمان سے جو آتا ہے. پہلے بادل کی بات تھی، بارش کی بات. تو اس کو بھی آپ خود سے پڑھیں گے. یہ تو میں نے ایکسپلین کر دی، اس کو آپ خود سے پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا اس ورلڈلی لائف کے بارے میں کیا کہا گیا. اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی، موت اور زندگی واضح سورہ ملک میں بتا دیا. اور ویسے دیکھیں نا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ نے یہ دنیا کی زندگی کی بات کی نا، لیکن اس میں چینج کر کے موت کو پہلے رکھ دیا کہ تمہیں زندگی دی جائے گی جو موت کی امانت ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت پیدا کی، یعنی پہلے موت کو ذکر کیا تاکہ تم دنیا کی زندگی میں غافل نہ ہو جاؤ کہ موت آئے گی، اور زندگی دی تاکہ وہ کیا کرے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ایویلویٹ کرے کہ تم میں سے اعمال کون اچھے کر رہا ہے. اللہ غالب بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا غفور بھی ہے. یہ برتھ ٹو ڈیتھ جو ہے نا، ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے اور انسرٹن ہے، لیکن ہے بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ آگے جو دونوں فیز آ رہے ہیں نا، اتھارٹی اسی میں دی ہے، ان دونوں کا ڈیسیژن کہ گرے فیز کا ٹیمپریچر کیا ہوگا اور لائف ایئر آفٹر کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، وہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. اب ہم یہاں سے برتھ سے ڈیتھ کے درمیان کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ڈیتھ کے قریب ہیں یا ابھی برتھ کے بعد 4 سٹیپ چلے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. انسرٹن ہے ٹوٹلی، یہ ٹائم لمیٹڈ بھی ہے اور انسرٹن بھی ہے. اوکے. اور بتا دیا کہ یہ کیوں لیا بلوگوں، یہ جا کے ساری تفسیر آپ نے پڑھنی ہے تمام ورسز کی جو میں بتا رہا ہوں، اور ان کو رائٹ ڈاؤن کر کے اسائنمنٹ میں جنریٹ کر دوں گا، آپ نے یہ سبمٹ کروانی ہے. یہ ساری آیات کے ساتھ صرف بتایا گیا. پھر کرنا کیا چاہیے عالم دنیا میں؟ یہاں بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو تم میں سے مرد ہو کہ عورت ہو وہ نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہو، اس کو ہم ایک نئی زندگی دیں گے. یعنی کہ آپ جو زندگی چل رہے ہیں نا، یہ ایمان کے بغیر ہے، الہیت کے بغیر ہے، رسول کریم سے تعلق کے بغیر ہے، تو یہ آپ بنجر زمین پہ چل رہے ہیں. لیکن نیک جب عمل کریں گے، آپ ایک نئی زندگی میں آپ کی نئی فیلنگز ہوں گی، آپ سمجھیں گے کہ اب میں زندہ ہوا ہوں.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کئی گنا زیادہ اللہ اپنے فضل کے مطابق معاملہ کرے گا. عدل ہوتا ہے جتنا ہو اتنا ہی دیا جائے، لیکن اللہ کبھی عدل تو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اللہ جب دینے کی بات کرتا ہے وہ عدل تمہارے کام اور تمہاری اس پرفارمنس کے مطابق نہیں دیتا. تم کام 10 کا کرتے ہو، اللہ تمہیں انفینائٹ دیتا ہے، ان لمیٹڈ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کہا کہ جو کچھ بھی دنیا پہ ہے وہ فانی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اوکے. اب نیکسٹ آپ دیکھیں، یہ سب ورسز ہیں، ان کو آپ نے تھارلی جا کے پڑھنا ہے. اینڈ آل آف دیم آر دا پارٹ آف سلیبس. یہ اللہ تعالیٰ نے نا 8 اور 3 چیزوں کا آپس میں موازنہ کیا ہے. جی آپ میں سے کوئی ریسائٹ کر سکتا ہے یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے ورس؟ یس سر. جی جی کریں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آگے والی بھی سر. پہلے اس کو دیکھ لیں. اے مومنین لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. بڑا انٹرسٹنگ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا. آپ کی پوری لائف کے یہ ٹرینڈز کو سیٹ کر دے گی اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں. نہ پکڑو اپنے آبا، پیرنٹس کی بات ہے، تمام فور فادرز کی بات ہے. اخوانکم تمہارے بھائی، ٹھیک ہے. اولیاء ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. ان استخبوا الکفر علی الایمان. اگر یہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، چاہے تمہارے سگے رشتے کیوں نہ ہوں، بھائی ہوں، ماں باپ میں سے ہوں، وہ کہیں کہ کفر کی طرف آ جاؤ، نہیں، کفر کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. رسول کریم نے جو آئیڈیالوجی دی ہے، ایمان پہلی پریفرنس کے اندر ہے. ان استخبوا الکفر علی الایمان. وہ کفر کو اگر ایمان پہ پسند کریں گے تو پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں اپنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو تم میں سے یہ کرے گا وہ ظلم کرنے والا ہے. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اب یہاں پہ 8 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے اسپاؤسز، ٹھیک ہے، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، وعشیرتکم تمہارا خاندان، اور جو مال تم محنت سے کماتے ہو، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہ. اور جو تمہارا بزنس ہے جس کی کمی کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، تخشون کسادہ، کہ کہیں کم نہ ہو جائے، بزنس میں نقصان نہ ہو جائے. یہ 8 چیزیں تمہیں پسند ہیں. احب الیکم کس سے؟ 3 چیزوں پہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے. جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اب جہاد کیا ہے؟ اسٹرگل ہے. جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، بالقلم بھی ہوتا ہے، باللسان بھی ہوتا ہے. جہاد کا معنی ہے الٹیمیٹ اسٹرگل. میدان جہاد بھی ہے، بالکل تلواروں کے اندر مومن کی شان ہے، اور اس کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہے. جہاں ضرورت ہو کفر اور باطل قوتوں کو میدان بدر کی طرح اور عہد و حنین کی طرح ان کی گوشمالی کرنا، یہ بھی عین ایمان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ
جہاں پہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں قلم کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور جہاں پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ حق کلمہ جو ہے وہ تحریر کے ذریعے بھیج رہے ہیں، تو وہ بھی جہاد ہے۔ جہاں پہ بیماریاں ہیں وہاں پہ آپ ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں، جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں، سول انجینئر کام کرتے ہیں، نیشن کے لیے کرتے ہیں، یہ سب جہاد میں آتی ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں پہ تم اپنی 8 چیزوں کو فضیلت دیتے ہو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ اپنے حکم کے ساتھ آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی بیٹا نیکسٹ ریسائٹ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. یہ آخری والی 5. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وہ کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے دنیا و آخرت میں، افلاح فلاح کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا، فصلہ اور نماز پڑھی۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کو پریفرنس دیتے ہو، حالانکہ آخرت خیر بھی ہے، بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو ہے نا پہلی تمام قسم کے صحائف میں ہے، یعنی تمام نبیوں نے یہ میسج دی ہے، چاہے صحف ابراہیم ہو کہ موسیٰ ہو، ان سب میں یہی کہا گیا ہے کہ جو آخرت ہے وہ خیر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے، یہی میسج آیا ہے۔ مزید آپ تفصیل جا کے پڑھیں گے۔ یس بیٹا عبد المجید شاہ ریڈ دا نیکسٹ سلائڈ۔ عبد المجید شاہ۔ Worldly life. Hadith 5 before 5. Ammar bin Mayum al-Audi radiyallahu anhu narrates that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave the following advice to a Sahabi: try 5 things before 5. Your youth before old age, your health before illness, your wealth before poverty, your free time before becoming occupied, and your life before death. Tirmizi. یہ سید عمار الحسن اس کو ایکسپلین کریں جو ابھی عبد المجید نے پڑھا ہے، واٹ اٹ مینس۔ سید عمار۔ یس یس سر۔ ایکسپلین واٹ عبد المجید ہیز ریڈ رائٹ نو۔ سر کائنڈلی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا میں کہہ رہا ہوں اس کو ایکسپلین کریں جو عبد المجید نے ابھی پڑھی ہے سلائڈ۔ سر یہ عمار بن میمون والی؟ جی ٹیئر 5 things before 5 things۔ سر ٹریئر 5 things before 5 یعنی کہ یور یوتھ بیفور اولڈ ایج، کہ یور ہیلتھ بیفور النس، یور ویلتھ بیفور پاورٹی، یور فری ٹائم بیفور کمنگ آکیوپائڈ اینڈ یور لائف بیفور ڈیتھ۔ یعنی کہ سر ہمیں جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، وقت سے پہلے جو ہے فکر کرنی چاہیے، یعنی کہ دولت کو جو ہے وہ غربت سے پہلے اس کی یعنی کہ
اس کو جو ہے وہ اڑانا نہیں چاہیے، مطلب فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی سے کام لینا چاہیے. ہیلتھ بیفور النس، اپنی صحت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. جب اگر ہم صحت مند ہیں تو ہم اس کا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے. بالکل پازیٹیو یوز کریں، صحت میں جتنی پازیٹیو خیر کر سکتے ہیں اتنا یوز کریں. کریں. اس کو اگر ہم یعنی کہ مطلب جو ہے وہ غلط چیزیں کھائیں گے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ میں تو بہت صحت مند ہوں پھر بھی میں یہ بھی کھا سکتا ہوں، میرا معدہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو میرا یہ ڈائجیشن ہو جائے گی، تو پھر اس سے جو ہے وہ بعد میں جب بیماری آئے گی پھر ہم جو ہے وہ کریں گے کہ جی بیمار ہو گیا، نہیں کھانا چاہیے تھا. اب یوتھ جو ہے یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے ہماری جو ہے جو جوانی ہے اس کو اپنے بڑھاپے سے پہلے جو ہے وہ اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جوان جو ہے نا اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ ہم جب بڑھاپے میں جائیں اس وقت اپنی جوانی میں جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں اور بڑھاپے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم جا کے شیخ اللہ سے سادی کہتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. جی سر. بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر تو بھیڑیا بھی بھیڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے. جی سر. تو اس کے بعد سر ٹائم کے بارے میں کہا ہے انہوں نے کہ اس سے پہلے کہ مطلب وقت چلا جائے، کیونکہ وقت تو کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا، تو ہمیں جو ہے وہ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم مثلا کوئی کام ہے تو اس کو ہم وقت پہ نہیں کر رہے، سستی کا شکار ہیں، سستی سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب پھر بعد میں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تب تک تو وہ کام نکل چکا ہوگا یا اس کا وقت نہیں ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا فری ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھو. پھر وہ انہوں نے کہا ہے اینڈ یور لائف بیفور ڈیتھ، کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مرنے کے بعد کا سامان کیجیے. مثلا اب ہم نے قبر میں جانا، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری جو جنت یا دوزخ کا ہمارے جو اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس دنیا ہے، یہ آپ کی ایک قسم کا ٹرین ہے. اب یہ ٹرین چل رہی ہے، اس میں اسٹیشن آئے گا، کسی اسٹیشن پہ کسی نے اتر جانا ہے یعنی کہ اس کی وفات ہو جائے گی، اگلے اسٹیشن پہ کوئی اتر جائے گا، یعنی کہ الٹیمیٹلی سب نے اپنی جواب دہی دینی ہے، اور جب ان کا اسٹیشن آ جائے گا انہوں نے اتر جانا ہے اور آپ نے جا کے اپنے اسٹیشن پہ اترنا ہے، آپ نے اپنی جواب دہی دینی ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنے اسٹیشن کا خیال کریں کہ آپ کا اپنا اسٹیشن کتنا دور ہے، یا آپ کا اسٹیشن کسی بھی وقت آ سکتا ہے، یا اگر دور بھی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا سامان تیار ہونا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے. اوکے 2 منٹ آپ ہولڈ کریں بیٹا.
یہ بیٹا اٹینڈنس اوپن ہے, ٹیکسٹ باکس میں پریزنٹ لکھیں سب. یہ ولید حمزہ, آپ نے میٹنگ سٹارٹ کی تھی بیٹا؟ ولید, ہلو ولید کدھر ہے؟ ولید کو بلائیں ذرا کلاس میں, ادرس یار. اوکے بیٹا, سی یو ان نیکسٹ سیشن. میں آپ کی اسائنمنٹ جنریٹ کر دوں گا. یہ ابھی تک جو ورسز کی ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے, کسی بھی تفسیر میں کنسلٹ کر کے ان کا تھیم لکھنا ہے. اس نمبر لکھ کر نیچے اس کو مینشن کر لیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. اوکے سر. اوکے سر.